शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक बिल्कुल मुख्तलिफ से मौजू पे आपसे कुछ बात करूँगा। और ये जो मौजू है ये पिछली नशिस्तों में जो टेक्नोलॉजी के हवाले से या दीगर दुनिया कहाँ जा रही है, क्वांटम और एआई, उनसे बिल्कुल हट के। जब मैं अपनी मेडिकल ग्रेजुएशन कर रहा था तो उस वक्त तालीम के दौरान भी और फिर हाउस जॉब जब किया जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज से, तो कुछ अरसा गुजारा सेक्रेटरी वार्ड में। और सेक्रेटरी वार्ड जो है, ये जहन में रखें कि जो सेक्रेटरी है वो साइकोलॉजी से मुख्तलिफ है। सेक्रेटरी में मतलब जो डॉक्टर्स हैं वो सेक्रेटरी, जो कि एक ख़ास किस्म का इलाज मेडिकेशन देना, वो साइकेट्रिस्ट होते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो अमूमन ये होता है कि वो डॉक्टर्स नहीं होते, उसमें उन्होंने मास्टर्स किया होता है, पीएचडी किया होता है। ये दोनों जो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ये मिल के काम करते हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो साइकेट्री को पढ़ते हैं। और मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में आपको साइकेट्री वार्ड्स नज़र आते हैं। बहुत से उस ज़माने में पेशेंट्स को देखा साइकेट्री वार्ड में, और साइकेट्री वार्ड से हट के अब आम जिंदगी में, क्योंकि एक दिन में जो ओपीडी थी उस वक्त, और मैं चूँकि सर्जिकल वार्ड से मुंसलिक था, एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी में काम करता था साथ ही, और फिर ओपीडी में हम करते थे, तो दिन में 1500 2000 पेशेंट्स, तो जो ओपीडी का दिन होता था वो आते थे। और फिर एएनई के अंदर अगर आप बैठे हों, यानी एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी में, तो फिर वहाँ पर भी जो है वो बहुत बड़ी तादाद में पेशेंट्स के साथ मिलना। और उसके बाद फिर मीडिया आ गया, तो मीडिया के अंदर भी ज़ाहिर है बहुत से लोगों से मिला, और एक ऐसी ज़िंदगी गुजारी जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपने बहुत कुछ पढ़ा हो और समझा हो उस वक्त अपने अंदाजे के मुताबिक, लेकिन असल में आप को एक ख़ास मरले पे ज़िंदगी में एहसास हो कि नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं समझा था, और मैं कुछ जो उस वक्त कोशिश कर रहा था, जो मैं पढ़ रहा था, जो मैं याद कर रहा था, आप उसको बिल्कुल एक तरह से समझे बगैर आगे चलते चले जाएं। ये मैं बात सर्जरी की साइड की नहीं कर रहा, ये मैं बात वो कर रहा हूँ जो साइकोलॉजी में, साइकेट्री में हमने पढ़ी थी, या इंटरनल मेडिसिन में। अच्छा, अब हमने गुजरी नशिस्तों में बात की थी कि हम चौथे या पाँचवें सनती इनकलाब से गुजर रहे हैं, तो यकीनन हम तसव्वुर कर सकते हैं कि जो पहला सनती इनकलाब आया होगा तो उस दौर में क्या कुछ हुआ होगा। उसमें बहुत सारी बीमारियां अपने साथ लाया होगा यकीनन, और जाहिर है कि कोल माइनिंग उस वक्त शुरू हुई, या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर पेशरफ्त हुई, तो उसके नतीजे में लोगों में सांसों की बीमारियां ज़्यादा फैली होंगी, और लोगों को जो उनको बॉडी के प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुए होंगे, उनके मसल्स, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स उनको शुरू हुए होंगे। और फिर उसके साथ ही इन्फेक्शंस, क्योंकि पानी के अंदर केमिकल्स जा रहे हैं, फैक्ट्रीज काम कर रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो एक साफ़ किस्म की हवा में वो रहने के आदी थे, एक बहुत ही से, तो जब एकदम से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उसके साथ ही बहुत सारी वो बीमारियां भी लाया होगा। और उसके साथ ही स्ट्रेस, क्योंकि भाई शहरों की तरफ जाना है, शहरों में ज़्यादा काम हो रहा है, गाँव से मूव, तो एक उस वक्त एक ख़ास किस्म की बीमारियाँ यकीनन आई होंगी और आई थीं। फिर जब दूसरा इनकलाब आया, दूसरा सनती इनकलाब लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में, तो उस वक्त फिर कैंसर्स आए होंगे मुख्तलिफ, और आए यकीनन, मतलब है कि मरकरी के हवाले से, रेडिएशन से लोग एक्सपोजर हुआ उनका, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हार्ट डिजीज़ में बहुत इजाफा हुआ, और मेंटल इश्यूज़, क्योंकि शहरों में जब लोग ज़्यादा आए तो फिर वो मेंटल इश्यूज़ भी साथ लेकर आ गए। और फिर जो तीसरा सनती इनकलाब आता है तो साथ ही फिर उसमें कैंसर्स, क्योंकि केमिकल्स और बढ़ रहे हैं, एक्सपोजर हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रही है, और पेस्टिसाइड्स, ये मुख्तलिफ़ किस्म के खेतों में ख़ास किस्म
کی جو ہے وہ اجناس اگائی جا رہی ہے، وہ جی جو آپ کی پولٹری ہے اس کے اندر مختلف تجربات ہو رہے ہیں، اور جی خالص مرغی ہونی چاہیے، یہ بوائلر مرغی ہے، یہ فلانا، یہ سارے ایشوز کھڑے ہو گئے ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد چوتھا انڈسٹریل ریولوشن آیا، تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر زیادہ کام لوگوں نے بیٹھنے کا شروع کیا، بیٹھ کے کام کرنے کا، تو اس کے نتیجے میں موٹاپا یا اوبیزٹی اس میں اضافہ ہوا، اور ساتھ ہی ڈائبٹیز بہت بڑھنا شروع ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ذہنی مینٹل ہیلتھ بھی افیکٹ ہونا شروع ہوئی۔ اور پھر سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ نیند کے پرابلمس، آپ سب جانتے ہیں کہ جب بہت زیادہ آپ ایکسپوز ہوتے ہیں، بہت زیادہ اسکرین ٹائم جسے کہتے ہیں، اسکرین ٹائم، بہت زیادہ ٹائم کمپیوٹرز پہ، اور خاص طور پہ لیٹ نائٹ اگر آپ اپنے اسمارٹ فون کے اوپر زیادہ وقت گزاریں، جس کی عادت لوگوں کو پڑ جاتی ہے، تو پھر نیند غائب ہو جاتی ہے، رات کی سلیپ ڈس آرڈرز میں آپ چلے جاتے ہیں۔ تو اسکرین ٹائم، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ دوسرا ایک معاملہ جس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، وہ آرٹیفیشل لائٹ ہے۔ یعنی ایک تو اسکرین ٹائم آپ کتنا گزار رہے ہیں، کتنے گھنٹے آپ گزار رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ نیند برباد ہو جاتی ہے، آپ کی جو تمام معمولات خراب ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو آرٹیفیشل لائٹ ہے، یعنی وہ جو مین میڈ لائٹ ہے، یعنی سورج کی روشنی نہیں، بلکہ اگر آپ رات کے وقت اپنے گھر میں جو بلب ہیں یا ٹیوب لائٹس ہیں، اگر اس میں بھی زیادہ وقت گزار رہے ہیں، اور ٹی وی بھی ساتھ چل رہا ہے، اور ساتھ جو LED بھی دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کے لیپ ٹاپ بھی چل رہا ہے، تو ہر طرف سے جو آرٹیفیشل لائٹ آ رہی ہے، تو یہ آرٹیفیشل لائٹ بھی آپ کی صحت پہ بری طرح اثر انداز ہو رہی ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ جی سونے سے کوئی 1-1.5 گھنٹہ پہلے جو ہے یہ آپ اسکرین ٹائم بھی بند کر دیں، اور آپ آرٹیفیشل لائٹس کو بھی آہستہ آہستہ اس سے دوری اختیار کریں، تو آپ کے نیند کے پرابلمس کم ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پھر اوبیسٹی بھی بڑھ گئی، اور یعنی لوگوں کے اندر موٹاپا، کیونکہ کام کاج جو ہے وہ لوگوں نے کمپیوٹر سے شروع کر دیا، اور پھر اس کے ساتھ ہی اور جو بیماریاں یعنی پچھلی بیماریوں کے ساتھ اگر آپ ایڈ آن کرتے جائیں، تو یہ نوٹ کریں آپ کہ وہ بچے جو زیادہ تر کام اپنا کمپیوٹر پہ کر رہے ہیں، یا زیادہ لوگ جو آن لائن کام کر رہے ہیں، تو وہ کام جو وہ بیٹھتے کس طرح سے ہوں گے؟ ظاہر ہے دن میں اگر 6 گھنٹے، 7 گھنٹے، 8 گھنٹے، اور کچھ لوگوں کو تو عادت یہ ہے کہ اگر ایک ایوریج تو یہ بھی ہوا کہ ہر 1 گھنٹے میں کوئی 5 ہر 5 منٹ کے بعد جو ہے بندہ اپنا موبائل فون چیک کرتا ہے۔ یہ اس وقت ایک اسٹڈی آئی ہے، ہر 5 منٹ کے بعد وہ اپنا موبائل چیک کرتا ہے ایوریج، اور پھر اس پہ دیکھتا ہے کہ کوئی میسج آیا ہے، کوئی یہ، تو لوگ ایڈکٹ ہو گئے ہیں۔ لیکن میں جو بات کر رہا تھا دوسری، کہ وہ یہ کہ چونکہ زیادہ تر کام آن لائن ہو گیا ہے، تو آپ یہ نوٹ کریں کہ لوگ وہ آن لائن کام بیٹھ کے کرتے ہیں، یا وہ اپنا ہوم ورک جو ہے، یا اپنا جو آفس ورک ہے، یا آن لائن جاب ہے، وہ کمپیوٹر کس طرح کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اکثر بستر پہ لیٹا ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ صوفے پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ آپ کی جو اسپائن ہے، یا جو آپ کے جو مسلز ہیں، باڈی کا جو پوسچر ہے، وہ مکمل طور پہ ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ اور پھر انسانی ارتقاء ہزاروں لاکھوں سال سے یہ رہا کہ انسان نے جب لکھنا سیکھا، تو ظاہر ہے کہ وہ قلم سے لکھا، یا جیسے جو بھی طریقہ اس نے اختیار کیا، تو اس کے ہاتھ، اس کی انگلیاں ایک خاص انداز میں قلم کو اس نے پکڑنا سیکھا، اور اس طرح لکھنا شروع کیا۔ لیکن شاید انسانی تاریخ کا، لاکھوں سال پرانی انسانی تاریخ کا یہ پہلا دور ہے کہ انسان اپنی انگلیوں سے نہیں، بلکہ اپنی فنگر ٹپس سے انسان لکھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ٹیلی فون پہ آپ لکھ رہے ہیں، تو آپ اپنی انگلیاں کس طرح استعمال کر رہے ہیں؟ آپ صرف انگلیوں کے جو ٹپس ہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں، آپ پین تو نہیں پکڑ رہے۔ تو اب یہ ہے کہ اب اس کے نتیجے میں آنے والے 100 سال بعد، 150 سال بعد، 50 سال بعد آپ کے ہاتھوں کی اسٹرینتھ کیا ہوتی ہے، پوزیشننگ کیا ہوتی ہے، میں یہ نہیں جانتا، لیکن میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ بہت تبدیلیاں اس جو انقلاب ہے، جو 5واں صنعتی انقلاب ہے، اس کے نتیجے میں آ رہی ہیں سامنے۔ اور میں نے آپ سے 2 باتیں کہیں کہ آرٹیفیشل لائٹ کو بھی ذہن میں رکھیں۔ آرٹیفیشل لائٹ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے آپ کو ٹیلی فون نہیں دیکھنا چاہیے، اور کوشش کریں کہ کمرے کی لائٹ کو بھی آن نہ کریں، اور باہر چلے جائیں، اور 5-10 منٹ آپ ذرا جو تازہ ہوا ہے اور جو سن لائٹ ہے اس میں گزاریں، اور پھر اندر آ کے آپ لائٹس کو آن کریں۔ اچھا، لیکن
کچھ باتیں ایسی جو میں نے اپنا تجربہ بتایا کہ سائیکیٹری کو پڑھا، سائیکالوجی کو بھی تھوڑا بہت پڑھا، سمجھا، اتنا لوگوں سے انٹریکٹ کیا، لیکن کچھ باتیں شاید سمجھ نہیں آئیں. مثال کے طور پہ آپ ذرا کوشش کر رہا ہوں کہ دوبارہ آپ کے ساتھ کنیکٹ کروں اپنے آپ کو اور آپ میری اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک خاندان، ایک فیملی ہے، اور اس فیملی میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اور چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ مسلسل رو رہا ہے بغیر کسی وجہ کے. وہ چیزیں اٹھا کے پھینکتا ہے ادھر ادھر، وہ ڈرتا بھی نہیں ہے کسی چیز سے. چھوٹا سا بچہ روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے. کبھی اس کو ماں گود میں اٹھاتی ہے، کبھی جو ہے وہ اس کو بہن گود میں اٹھاتی ہے، کبھی کوئی وہ چیزیں توڑتا رہتا ہے. وہ کسی چیز سے ڈرتا بھی نہیں ہے. کوئی اس کو دوسرا آدمی دیکھو رونا شروع کر دیتا ہے، یا کبھی بے تکلف ہو جاتا ہے، پاس پہنچ جاتا ہے. ایک بچہ جو بہت زیادہ رو رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، چیزیں توڑ رہا ہے، وہ ڈسٹرب ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوں کہ ایسے بچے آپ کہتے ہیں یار یہ تو باقی کیوں رو رہا ہے بچے کو، چپ کرواؤ. مطلب وہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بھی امبیرس ہو رہے ہوتے ہیں کہیں جا کے کسی فنکشن میں یا جہاز میں ٹریول کر رہے ہو، گاڑی میں، کہ بچہ روئے جا رہا ہے روئے جا رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیا وجہ ہے اس کی. اور وہ کسی طرح بچہ قابو میں نہیں آ رہا. وہ ایک چیز مانگتا ہے، پھر وہ چیز دے دی اس کو، وہ توڑ دی اس نے، وہ پھینک دی. آپ نے یقیناً ایسے بچے ضرور دیکھے ہوں گے. اور ان کے ماں باپ کہتے ہیں بچہ بڑا تنگ کرتا ہے جی، بڑا شریر ہے. وہ ان کے پاس کوئی ریزننگ نہیں ہوتی. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آٹزم ایک پرابلم ہے بچوں میں؟ اور اگر آٹزم کو ایک خاص مرحلے پہ، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ڈائبٹیز ہو جائے تو مجھے ڈائبٹیز کا اگر پتہ ہوگا تو میں ڈائبٹیز کا علاج کروں گا نا. تو مجھے کوئی بتائے کہ ڈائبٹیز آپ کو ہے ہی نہیں ہے، اور تو بالکل ایسے ہی ہے. تو اسی طرح سے اگر پتہ ہو کہ یہ اس بچے کو آٹزم کے اس کے اندر سائنز ہیں، تو کتنا مناسب ہے کہ اس بچے کو کہیں دکھا لیا جائے، کہیں سے مشورہ لے لیا جائے کہ بچہ اس طرح سے بہیو کر رہا ہے. اور تو اس بچے کو کس طرح سے کاؤنسلنگ کی جائے، کس طرح سے اس کی پرورش کی جائے، کیسے اس کو آگے لے کے جائے. جو آگے جا کے اگر وہ اسی طرح سے ہوا تو اور کمپلیکس پرابلمز آ جائیں گے. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ ٹاکسک پرسنالٹیز، لیکن بہت سی ٹاکسک پرسنالٹیز کا ایک بچپن کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہوتا ہے جس میں ان کو ایک خاص ماحول ملتا ہے، کوئی جینیٹک پرابلمز ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ڈائگنوز نہیں ہو پاتا، اور پھر وہ آگے بڑھتے بڑھتے بچے جو ہیں بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو آٹزم تھا. اچھا، اور آپ پھر اور دیکھیں، اور آپ کو بچے نظر آئیں گے، یا خود آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اور ہم سب دیکھتے ہیں اپنے آپ کو. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جو بہت زیادہ یعنی لیزینس آپ کہیں، یا جی کام نہ کرنا، یا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ مطلب پرابلم یہ ہے کہ جی آپ بہت زیادہ کام نہیں کر رہے، سست ہیں. لیکن کیا آپ کو اندازہ ہے اس بات کا کہ کئی لوگ جو کہ اے ڈی ایچ ڈی، اب یہ میں ایک نئی ٹرم یہاں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں، اے ڈی ایچ ڈی، اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر، اے ڈی ایچ ڈی. آپ نے اس کے اوپر شاید سنا ہو یا پڑھا ہو. اگر نہیں پڑھا، نہیں سنا، تو اس کو ڈیٹیل میں کہیں ضرور پڑھیے گا، یہ دیکھیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. بہت بڑی تعداد میں لوگ اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر کے شکار ہیں. یہ ایک نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے، اور یہ عموماً بچپن اور جوانی میں بھی جاری رہتا ہے. اور یہ جو بیماری ہے، یہ اب اس کے سائنس بڑے جیسے اس کے نام سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ہائپر ایکٹیویٹی اور امپلسو، یعنی امپلسو بچے یا نوجوان جو ہیں امپلسو ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ بچوں میں مختلف اور عمر کے ساتھ ساتھ کچھ تبدیل ہوتی چلی جاتی ہیں. مطلب بچوں میں توجہ مرکوز کروانے میں مشکل ہوتی ہے کہ بچوں کو جی بتایا جائے کہ ایک طرف فوکس کرو، یعنی کام کرو، ہوم ورک کرو، وہ بچہ ہوم ورک نہیں کر رہا. اسکول کی سرگرمیوں پہ وہ جناب اس کو کہا جائے کہ بچے کھیلو تو وہ کھیل چھوڑ کے چلا جائے گا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، تفصیلات پہ دھیان نہیں کرنا. پھر اس کے بعد آسانی سے توجہ ان کی بھٹک جاتی ہے، وہ ایک طرف فوکس نہیں کرتے، نہیں فوکس نہیں کر پاتے. اب یہ کتنا بڑا ایک اس کا سمٹم ہے کہ جو اے ڈی ایچ ڈی کے بچے ہیں وہ فوکس نہیں کر پاتے. اچھا، وہ ہدایات پہ عمل کرنے میں، یا اس پہ آپ یعنی یہ نہیں کہ وہ بچے کوئی نافرمان ہے، کوئی بدتمیز ہے، نہیں، یہ پرابلم ہے. ان کو سمجھنا ضروری ہے کہ وہ ہدایات پہ عمل نہیں کرتے. آپ ان سے کہیں کہ ایسے کرو، وہ جب بات نہیں سنے گا تو اس کو اگر آپ تھپڑ لگائیں گے، ڈانٹیں گے، اس کو کوئی برا بھلا کہیں گے، اس سے فرق آپ سمجھیں کہ یہ ایک پرابلم ہے جو اس میں ہو سکتی ہے.
اچھا ہائپر ایکٹیویٹی یہ کتنا بڑا، آپ کہیں گے جی بچہ تو بڑا اسمارٹ ہے کتنا ایکٹیو ہے لیکن یہ ہائپر ایکٹیویٹی جیسے میں نے پہلے کہا، پہلے بھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا جب میں آٹزم کی بات کر رہا تھا، دوبارہ اس پہ آؤں گا میں. ہائپر یعنی کلاس میں بچہ بیٹھا ہے مسلسل حرکت کر رہا ہے، وہ ساکت نہیں ہے اپنی جگہ، چھیڑ خوانی کر رہا ہے، ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے. اچھا ٹیچر نے بٹھایا پھر وہ اٹھ کے بھاگا، پھر اس کے بعد بہت زیادہ باتیں کر رہا ہے، دوستوں سے نہیں وہ چھیڑ خانی کر رہا ہے، وہ غیر معمولی شرارتیں ہیں اس کی، ایک جگہ بیٹھ نہیں پا رہا، استاد کی طرف توجہ نہیں دے رہا، کھیل کود کے دوران بھی اس کو پرابلمز ہیں، مشکلات ہیں، بحث ہے، روز لڑائی ہو رہی ہے، مار کھا رہا ہے، گالیاں جلدی سیکھ رہا ہے. پھر اس کے بعد اچھا امپلسو یہ کہ فوری رد عمل، یعنی وہ فوری رد عمل کوئی بھی شخص دے بڑا یا بچہ تو امپلسو پرابلم ہے، یہ فوری رد عمل. اچانک ہنسنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، اچانک رونا شروع ہو گیا، موڈ سوئنگز آ رہے ہیں، وہ جلدی پریشان ہو گیا، جلدی خوش ہو گیا. اچھا یہ ایسے لوگ آپ دیکھیں آپ کے آس پاس ہوں گے، ہم خود ہوں گے کہ جی بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، اور جی بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے لیکن بہت جلدی ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے آدمی. کتنا کتنا کامن آپ نے سنا ہوگا یہ بات کہ جی بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے لیکن تھوڑی دیر تک رہتا ہے اور پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ امپلسو پرابلم ہے کہ فوری طور پہ غصے میں آ جائیں، فوری طور پہ موڈ سوئنگز آ رہے ہیں، اور دوسروں کی بات نہیں سننا، اور سوال جو ہے وہ مکمل ہونے سے پہلے اس کو جواب دے دینا. اچھا مجھے پتا ہے، اچھا مطلب ایک طرف فوکس بچہ نہیں ہو پا رہا، اور ساتھ ہی امپلسو بھی ہے اور ہائپر ایکٹیو بھی ہے. اچھا اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اکثر ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ لیزی ہے، یہ لیزینس نہیں ہے، یہ ہائپر ایکٹیویٹی میں ہی وہ جو ہے وہ بچہ جو ہے آپ کو بڑا ایکٹیو نظر آ رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے وہ بچہ ایک پرابلم بھی کیری کر رہا ہے. اور یہ جو بچپن سے شروع ہونے والا اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر ہے، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، اس کی جو عام ترین پرابلم ہے وہ کسی بھی جانب توجہ مرکوز کرانے مشکلات ہے، نہیں ہائپر ایکٹیویٹی ہے. اچھا اب ہائپر ایکٹیویٹی بے چینی پہلے بتایا نا، زیادہ حرکت کرنا، بچے قابو میں نہیں آ رہے جی، ہاتھ پیر مار رہے ہیں، مسلسل آس پاس چیزیں توڑ رہے ہیں، ایک جگہ بٹھاؤ، گود میں اٹھاؤ، نیچے پہلے میں بات بتاتا ہوں، رو رہے ہیں، توڑ رہے ہیں چیزوں کو. اچھا کسی سے گھبرا نہیں رہے، بے تکلف ہو رہے ہیں، یہ سارے اور اپنی انرجیز کو قابو نہیں کر پا رہے، اور تھک ہار کے پھر وہ ایک جگہ پہ سو گئے، لیٹ گئے، پھر اٹھے، پھر اس کے بعد پرابلم. اچھا یہ جو علامات ہیں یہ بچے کے بڑے ہونے تک جاری رہتی ہیں اور پھر چینج ہو جاتی ہیں. اچھا امپلسو جو ہے اس کو جیسے میں نے پہلے بتایا اردو میں فوری رد عمل دینا. جیسے ٹیچر نے بات کی نہیں، بچے نے پہلے ہاتھ کھڑا کر دیا. اچھا کسی اور بچے اونچی جگہ سے بچہ کود گیا، اچھا چوٹ لگ گئی، اچھا دوسرا منع کر رہا ہے بار بار یہاں سے نہیں کودنا بیٹا، وہیں سے کودے گا وہ. اچھا اپنا سامان کتابیں پینسلیں گرا دیں، توجہ حاصل کر رہا ہے، بار بار کلاس روم سے باہر جانے کی گزارش، اچھا جی میں نے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، یہ کریں، بات کرنا، ہنسنا، کاپیوں پہ بیٹھ کے مختلف تصویریں بنا رہا ہے، تعلیم پہ دھیان نہیں دے رہا. یہ سارے اس کے سمٹمز ہیں. اچھا نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، یہ وہ پرابلمز ہوتے ہیں جو بچوں کے دماغ کی نشو و نما اور کام کرنے کے طریقے میں مسائل پیدا کرتے ہیں. عموماً بچپن میں یہ پیدا ہو جاتے ہیں، ساری زندگی جاری رہتے ہیں، اور ان کی 3 اقسام ہیں. ٹھیک ہے، پہلے تو میں نے ذکر کیا تھا آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر اس کو کہتے ہیں، ASD. اس میں سماجی تعلقات، ٹھیک ہے، جو آپس میں بات چیت، لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ، بڑا کمپلیکس ڈس آرڈر ہے. اور محدود اور دہرائی جانے والی دلچسپیاں، محدود اور بار بار، ٹھیک ہے، اور رویوں میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ سماجی تعلقات میں کیا مشکلات ہیں کہ بات چیت نہیں ہو رہی، یا یہ ہے کہ دہرائی جانے والی دلچسپیاں ان میں مشکلات، رویوں میں، ایٹیچیوڈز میں پرابلم، دوسروں سے مثال کے طور پہ آنکھوں سے آنکھیں ملا کے بات کرنا، بات کرنے میں پرابلمز، کوئی اشارہ سمجھنے میں پرابلمز. اب لوگ غصے میں آ رہے ہیں بچوں پہ، نہیں غصے میں نہ آئے، یہ اس کو پرابلم ہے بچے کے ساتھ. بچے کو ڈانٹے نہ، یہ نہ سمجھے کہ بچہ جو ہے، پھر دوبارہ دوہرا رہا ہوں کہ ڈانٹنے سے مارنے سے ہی مسئلے حل نہیں ہوتے. اچھا بچہ اشارے نہیں سمجھ پا رہا. اچھا دوسروں کے ساتھ دوستی بنانا، دوستی نبھانا، اس کے بعد یہ ہے کہ چہرے کے تاثرات، اس کی باڈی لینگویج، اپنے رشتوں کو سمجھنا، ان کو برقرار رکھنا، یہ ساری مشکلات. اچھا یہ ASD کے ایشوز ہیں. ایسے بچے بولنے میں عموماً کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ان کو تاخیر ہوتی ہے، یا یہ ہے کہ پھر غیر معمولی طور پہ وہ بولتے ہیں. دونوں اس میں ایکسٹریمز ہو سکتی ہیں. غلط الفاظ کا چناؤ ہونے لگتا ہے، اور وہ الفاظ کی ادائیگی یا تو بہت آہستہ ہوتی ہے یا بہت تیز ہو جاتی ہے بچے میں. اور غیر معمولی بات چیت اس انداز میں کہ ایک ہی موضوع پہ بچہ بار بار بات کرتا جاتا ہے، یا وہ شخص جو ہے وہ جو ایک ہی بات دوبارہ بار بار، مطلب اگر پانی پی لیا پانی، پھر کھانا کھا لیا تو کھانا کھانا کھانا، مطلب وہ اس طرح کر کے وہ ریپیٹ ہو رہی چیز. یا یہ ہے کہ وہ آپ کہیں گے ابھی تو کیا ہے، پھر دوبارہ، تو یہ بھی اس کا ایک سائن ہے. اور محدود، اور جیسے میں نے آپ سے کہا محدود لیکن دہرائی جانے والی دلچسپیاں، ٹھیک ہے، ایک ہی سرگرمی کو بار بار.
اور ایسے بچے آپ نوٹ کریں جو بڑے لوگوں میں بھی آپ دیکھیں تو ان کو کچھ عجیب سی عادتیں پڑتی ہیں، اور وہ اکثر خواتین جو ہیں آپ دیکھیں کہ وہ اپنے دوپٹے کا پلو لے کے ان کو عادت پڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یا یہ کہ پیر مستقل ہلا رہے ہیں. تو یہ مطلب یہ نہیں کہ یہ اس ڈس آرڈر کا حصہ ہے، لیکن یہ جو غیر معمولی حرکات ہیں اپنی جسم کی، یعنی ایک جگہ ساکت نہ بیٹھنا، مستقل، وہ کہتے ہیں نا انگلیوں کے پٹاخے نکال رہے ہیں، اپنے ہاتھ مل رہے ہیں بار بار، بچے سر کھجا رہے ہیں، بال ان کے بالکل ٹھیک ہیں کسی بھی شخص کے، کسی بھی خاتون کے، اور وہ بار بار اپنے بال پیچھے کر کے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے آپ نے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے اور ہمارے درمیان ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے سمٹمز ہوتے ہیں جو ایکچولی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فل فلیش کوئی ذہنی بیماریاں ہیں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے سمٹمز ہیں، ان پہ نظر رکھیں اور اپنے آپ کو کنٹرول کریں. کوشش کریں کہ ان سے چھٹکارا پائیں، کیونکہ یہ اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے نا کہ یار مجھے تو عادت ہے، میں تو عادت ہے نا، میں تو پیر ایسے رکھ کے سوتا ہوں، میں تو ایسے ایسے بیٹھتا ہوں، میں تو اس طرح کرتا ہوں، میں تو اس طرح کرتا ہوں. تو اگر آپ اپنی وہ عادت چھوڑ نہیں پا رہے تو آپ کے اندر پھر یہ تھوڑے تھوڑے علامات آ رہی ہیں اے ایس ڈی کی یا ڈی ایچ ڈی کی. اچھا، اس کے بعد پھر اس کی وجوہات اے ایس ڈی کی کیا ہوتی ہیں ابھی تک بچوں میں ہمیں واضح نہیں ہے نا. اس میں جینیٹک پرابلمز بھی ہیں، اس میں آس پاس کا جو ماحول ہے وہ بھی اثر ہے، کیمیکلز کی دماغ میں نیورو ٹرانسمیٹرز کے پرابلمز ہیں. اس کا علاج بھی ہے، اس پہ بعد میں کبھی بات کریں گے. ظاہر ہے کہ اپلائڈ بیہیویئر انالیسز ہوتا ہے بچوں کا، اس میں اسپیشل ایجوکیشن، میڈیکیشن، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سارا. لیکن یہ ہے کہ پیرنٹس کو پتا ہونا چاہیے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ کاؤنسلنگ کے ساتھ بچے کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے، وہ اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے معاملہ. اچھا، اے ایچ ڈی کے بارے میں، مطلب آٹزم کی بات ہو گئی، اب اے ڈی ایچ ڈی کی بات ہوئی، ہائپر ایکٹیویٹی، یہ بھی بات ہوئی، یہ بھی نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے، اور یہ اس میں توجہ، فوکس، پہلے میں نے بات کی تھی، اور امپلسیوٹی. اور اس میں جو ہے اس میں بھی اسی طرح سے آپ میڈیسنز اگر ایکسٹریم چلی جائے تو میڈیسنز دیتے ہیں. اس میں کاؤنسلنگ سب سے اچھا ہوتا ہے کہ بچے کو سمجھاتے ہیں، بیہیویئرل تھیراپی کیسے اس کو ٹریٹ کرنا ہے بچے کو، اور یہ سارا. اور اس کی جو تھرڈ ٹائپ ہے نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرس کی، وہ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہے، جس میں یہ ہوتا ہے کہ ذہنی قابلیت معمول سے کم ہوتی ہے اور بچہ روزمرہ زندگی میں مشکلات محسوس کرتا ہے. وہ جو ہے وہ ایک کام میں بہت اچھا ہوتا ہے، دوسرے کام میں وہ پیچھے رہ جاتا ہے. یہ اس کے بہت سارے عوامل ہیں، خاص طور پہ اگر پریگننسی کے دوران کوئی پرابلمس پیدا ہوں، اور یا یہ کہ پری میچور جو ہے برتھ ہو، یا اور کوئی ایشوز ہوں. اسپیچ تھراپی، فزیکل تھراپی، آکوپیشنل تھراپی، یہ سارے قابل علاج مرض ہیں. اچھا، اب اس میں ذرا دوبارہ آ جاتا ہوں اے ڈی ایچ ڈی کی طرف. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا ہوگا ساری زندگی کہ ان کو اے ڈی ایچ ڈی ہو سکتا ہے. یعنی امپلسو ہونا، یعنی فوری رد عمل. کتنے لوگ آپ کے آس پاس ہیں؟ ذرا آپ نظر ڈالیں تو کتنے لوگ آس پاس ہیں آپ کے جو کہ امپلسو ہیں، فوری طور پہ ریئیکٹ کرتے ہیں، فوری طور پہ جواب دیتے ہیں، جملہ ختم نہیں ہوا جواب دے دیا. اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور اس کا سائن ایسا ہے جس کی طرف لوگوں کا دھیان بہت کم جاتا ہے، اور وہ ہے خود کلامی، اپنے سے ہی بات کرتے رہنا. یعنی اکیلے بیٹھے ہیں اور اکیلے بیٹھ کے وہ اپنے آپ سے ہی بات کر رہے ہیں، خود سے ہی مخاطب ہیں، ٹھیک ہے، خود سے ہی بات کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، رات کو لیٹے ہوئے بستر پہ اپنی بات کر رہے ہیں آپس میں. خود کلامی، یہ اس کا بہت بڑا اے ڈی ایچ ڈی کا ایک بہت بڑا سمٹم ہے. اور لوگ پوری زندگی گزار دیتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کو اے ڈی ایچ ڈی ہے. اچھا، اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور چیز جو ان کو سمجھ نہیں آتی وہ یہ ہے کہ وہ ہائپر فوکس ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی امپورٹنٹ ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ان کا فوکس ایک طرف نہیں ہوتا، وہ ہائپر فوکس ہوئے. یعنی آپ اس طرح سے سمجھیں کہ کبھی ایسا آپ نے نوٹ کیا اپنی زندگی میں کہ آپ کو یقیناً تجربہ ہوگا کہ آپ کو ساری رات نیند نہ آئے، ساری رات نیند نہ آئے تو صبح کیا ہوگا؟ صبح یہ ہوگا کہ آپ کو نیند آئے گی دن میں، لیکن ایسا بھی تو ہوتا ہے کبھی کبھی کہ اگلے دن آپ کو نیند نہیں آتی اور آپ تمام دن کام کرتے رہتے ہیں، اور تمام دن کام کرتی ہیں، اور شام کو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے تو سارا دن تو میں ہائپر ایکٹیو رہا ہوں. اب نوٹ کریں اس دن ہائپر ایکٹیو ہوں گے، آپ ایکٹیو نہیں ہائپر ایکٹیو ہوں گے، حالانکہ لیکن باڈی آپ کی تھک رہی ہوگی، باڈی میں تھکاوٹ ہے، لیکن آپ ہائپر ایکٹیو ہیں، کام کرتے جا رہے ہیں، پھر شام آ گئی، رات آ گئی. اچھا، آپ نے تصور کیا کہ آج رات کو تو میں آرام سے 7-8 گھنٹے کی نیند لوں گا، لیکن فرض کریں اگر اس دن بھی آپ کو نیند نہیں آئی تو اگلے دن صبح پھر آپ برن آؤٹ کی طرف چلے گئے. آپ برن آؤٹ،
اب یہ جو ہے یہ سب سے خطرناک جو سائیکل ہے وہ یہ ہے کہ اے ڈی ایچ ڈی برن آؤٹ، اے ڈی ایچ ڈی برن آؤٹ، یہ سب سے خطرناک سائیکل ہے۔ اور برن آؤٹ کا کیا مطلب ہے؟ برن آؤٹ یہ ہے کہ ایک ایسا ذہنی اور جسمانی انسان حالت میں چلا جاتا ہے کہ زیادہ کام کر کے دباؤ کی وجہ سے، اور یہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جذباتی اور جسمانی تھکن شروع ہو جاتی ہے، وہ کام کرتا رہتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ نہیں آپ کو لیزی نہیں نظر آ رہا، ایک آدمی کام کیے جا رہا ہے برن آؤٹ ہو رہا ہے۔ یہ خاص طور پہ ہوتا ہے ٹیچرز میں یا نرسنگ اسٹاف میں۔ یہ کووڈ کے زمانے میں آپ نے سنا ہوگا برن آؤٹ ہو گئی نرسز، میڈیکل پروفیشن کے لوگ، ڈاکٹرز۔ تو یہ برن آؤٹ کام کرتا جا رہا ہے، وہ ایموشن لیس ہوتا ہے گریجولی۔ برن آؤٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو جسمانی تھکاوٹ ہے، پھر ایموشنل ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، ایموشنلی ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، یعنی اس کو زیادہ ہنسی بھی نہیں آ رہی، کوئی ایشو ہو گیا آس پاس وہ بالکل ساکت دیکھ رہا ہے دائیں بائیں، اچھا جی ایسے ہو گیا، اچھا مسکرا رہا ہے، بات کر رہا ہے، ایک روبوٹ کی طرح چل رہا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ اپنے پیشے سے وہ ڈیٹیچ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی بالکل آپ سمجھ لیں کہ وہ کام کے بارے میں بھی منفی خیالات آتے ہیں، اس کے بے دلی ہو جاتی ہے، دلچسپی کی کمی ہوتی ہے، گریجولی یہ بڑھتا جاتا ہے۔ یہ جو سائیکل ہوتا ہے یہ اگر آپ برن آؤٹ ریپیٹڈلی ہو تو گریجولی جو ہے وہ اس میں پھر آدمی آہستہ 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 وہ ایگزاسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں سوسائڈل ٹینڈنسیز بھی ڈیولپ ہوتی ہیں۔ اب اس میں جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ اس میں اور بھی بہت سارے فیکٹرز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ کارکردگی میں ظاہر کمی ہوگی، کام کا معیار کم ہونا شروع ہو جائے گا، پھر گریجولی آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو اپنی صلاحیتوں میں شک اور ناکامی کی فیلنگ شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو اے ڈی ایچ ڈی کے بعد جو ہے جب وہ برن آؤٹ میں جاتا ہے تو یہ فیلنگ شروع ہو جاتی ہے کہ یار میں کام کر رہا ہوں، مستقل تھکاوٹ ہو رہی ہے، نیند جو ہے وہ اس کو آتی نہیں یا بہت زیادہ آتی ہے غلط وقت پہ، پٹھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، اب نوٹ کریں سر درد۔ اچھا پھر جب برن آؤٹ میں چلے جاتے ہیں تو اس میں خالی پن کا احساس، چڑچڑاپن، انگزائٹی، ڈپریشن، اور پھر جو ذہنی علامات ہیں کوگنیٹو سمٹمز میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، توجہ ایک طرف نہیں رہتی، فیصلہ سازی میں اس میں کمی، اچھا بس جلدی سے کرو کام آگے نپٹاؤ، یادداشت کی کمی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کی وجوہات پہلے میں نے بتایا آپ کو، ایکسیسو ورک لوڈ اس میں ہو سکتا ہے، اس میں لیک آف کنٹرول ہے، مستقل دباؤ، کام کرنے کا طریقہ اس میں کنٹرول نہیں، وسائل کی کمی ہو رہی ہے۔ پھر اس کی ایک اور بہت بڑی وجہ برن آؤٹ کی یہ ہوتی ہے کہ اس میں تعریف نہیں ہو رہی ہوتی، آپ کام کر رہے ہیں، مستقل کام کیے جا رہے ہیں، کہیں سے کوئی اپریشیٹ نہیں کر رہا، کوئی آپ کو داد نہیں دے رہا، کوئی آپ کی تعریف نہیں کر رہا، لگے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں، مالی مشکلات آ رہی ہیں، صبح سے شام تک کام کر رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، گھر پہنچے انہوں نے کہا جی اچھا جی تو یہ ہو گیا، بل نہیں ہوا، بجلی، یہ پرابلم وہ پرابلم، پھر باہر گئے نوکری کے مسئلے، کئی کام بھی کیے جا رہے ہیں اور کوئی تعریف بھی نہیں ہو رہی، گریجولی آپ برن آؤٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اس میں ایموشنل ڈیمانڈس جو ہیں وہ اگر زیادہ ہوں، جیسے میں نے پہلے کہا نا، جیسے کہ جی آپ تو ڈاکٹر ہیں نا، جی آپ تو نرس ہیں نا، جی آپ تو گھر کے بڑے ہیں نا، تو آپ تو بچے ہیں نا، تو یہ کریں، تو کرتے 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 بندہ جو ہے نا، آپ تو کمانے والے ہیں، تو بندہ جو ہے یا خاتون جو بھی خاتون خانہ ہے وہ برن آؤٹ کی ضرورت، کھانا بنانا تمہارا فرض ہے نا، تم تو یہ ہو نا، تم تو وہ ہو، تو برن آؤٹ اور اے ڈی ایچ ڈی، اس سے آپ نے بچنا ہے اور اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر، اے ڈی ایچ ڈی اور برن آؤٹ، یہ آپس میں ان کا ریلیشن ہے۔ اور اس میں جو میں نے پہلے آپ سے امپورٹنٹ بات کی کہ اب آپ نوٹ کریں کہ کتنے ہم میں سے لوگ آس پاس ایسے ہیں جن کے اندر یہ سمٹمز ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ بڑھ رہے ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کو یہ پرابلم ہے۔ ایک اور اس کا سمٹم آپ نوٹ کریں، کتنے لوگوں کو یہ سمٹم ہے لیکن ان کو ساری زندگی پتہ نہیں چلتا، اور وہی ہے کہ وہ اچانک وہ بھول جاتے ہیں، مطلب بھولنے سے مراد یہ کہ یار میری چابی کھو گئی، یار مجھے پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں، میں روز یار بھول جاتا ہوں چابی، یار میں اپنی کتاب چھوڑ کے آ گیا، یار وہ فلانی جگہ مجھے سالگرہ یاد نہیں آئی، اوہ اچھا وہ تاریخیں میں بھول جاتا ہوں، اچھا میں جو ہوں میرے اندر وہ میں اس جگہ، اچھا یہ سامنے تو رکھی تھی یار، یہ تو بالکل آنکھوں کے سامنے چیز پڑی تھی، مجھے نظر ہی نہیں آئی، یہ تو میں بھول گیا کہ یہ تو یہاں رکھی تھی چیز میں نے۔ تو یہ سارے جو سمٹمز ہیں اچانک بھول جانے کی، اچانک بھول کے اوہو یہ اگر ریپیٹڈلی شروع ہو جائیں تو یہ بھی اے ڈی ایچ ڈی کا سمٹم ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ فوکس نہیں ہو پا رہا ایک طرف، اب آپ اس بات کو ذرا سمجھیں، ایک طرف فوکس نہیں ہو پا رہا، یعنی ریموٹ کنٹرول ٹی وی، ٹھیک ہے نا، اور یہ تو ٹھیک ہے عام ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک چینل چینج کیا اور اس کے بعد دوسرا دیکھ لیا، تیسرا دیکھ لیا، چوتھا، لیکن اگر یہ عادت بن جائے کہ ایک آدمی بیٹھا ہے اور مستقل ریموٹ پہ چینل چینج کیے جا رہا ہے، ایک جگہ فوکس ہی نہیں کر رہا، نہیں ایک ڈرامہ دوسرا تیسرا چوتھا، 1 گھنٹے بیٹھے رہا، 1 گھنٹے کے اندر اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا،
نہ کوئی گانا مکمل سنا، نہ کوئی ڈرامہ دیکھا، نہ اس نے کوئی فلم دیکھی، نہ اس نے پورے 1 گھنٹے کچھ بھی نہیں کیا، صرف وہ چینل چینج کرتا رہا. یہ پرابلم ہے، یہاں پرابلم ہے. وہ ایک جگہ پہ فوکس نہیں کر پا رہا، رک نہیں پا رہا. یہ اس کے چھوٹے چھوٹے. اچھا پھر اس کا ایڈکشن سے مراد یہ ہے کہ جی مطلب ایک تو یہ نا آپ کے یقیناً آپ کو پتا ہوگا، آپ نہیں پتا تو کبھی آئندہ بات کریں گے. اس پہ بہت چینجز آئے ہیں ویسے. ڈوپامین، یہ جو ڈوپامین کے حوالے سے اور سیروٹونن کے حوالے سے، یہ جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں جو بہت زیادہ آپ اسکرین ٹائم ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں، اس میں آپ نے یقیناً سنا ہوگا. اور لیکن جو لیٹسٹ ریسرچ ہے اس کے اوپر میں آنے والے دنوں میں ذرا بات کروں گا. وہ پہلے جو باتیں ہوئی ہیں ان سے کافی مختلف ہے. تو ظاہر ہے ڈوپامین سے دماغ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے. آپ اچھی اچھی خبریں، مجھے اچھی اچھی خبریں سناؤ، مجھے اچھی اچھی باتیں کرو، ایڈکشن شروع ہو جاتی ہے. تھوڑی دیر کے ڈوپامین آتا ہے، خوش ہو جاتے ہیں. اچھا جی سگریٹ پیا، خوش ہو گئے. اچھا جی اس کے بعد جناب کوئی اچھی سی خبر سنی، خوش ہو گئے. چینی تھوڑی سی کھا لی، خوش ہو گئے. اس کے بعد جناب ٹی وی پہ کوئی چیز دیکھ لی کوئی اس پہ. لیکن پھر آپ اس کے ایڈکٹ ہوتے چلے گئے تو اس کے بعد وہ ڈیزاسٹر ہونا شروع ہو گیا. اور پھر اسی لیے وہ سیروٹونن دماغ میں جو نیورو ٹرانسمیٹر اس کو بیلنس کرتا ہے، اس کو ٹھنڈا کر کے رکھتا ہے. تو بیلنس ہونا بڑا ضروری ہے. اچھا لیکن اور اسی لیے وہ پھر ڈوپامین ڈی ٹاکس کی بات ہوتی ہے کہ جی کمپلیٹلی آپ دور کر دیں ٹیلی فون سے اپنے آپ کو، اور یہ ٹی وی سے بھی اور اسمارٹ فون سے بھی، ان سے بھی دور کریں. تو اس پہ بعد میں بات ہوگی. لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایڈکشن ہونی شروع ہو جاتی ہے. اچھا ایڈکشن جو ہے وہ صرف ٹیلی فونس کی نہیں ہے، بلکہ یہ اے ڈی ایچ ڈی کی دوسری ایڈکشن جو ہے وہ کسی بھی طرح سے شروع ہو جاتی ہے. یعنی مثال کے طور پہ جی مجھے تو شام کو بازار میں گھومنے کی عادت ہے، یا میں تو جی یہ ایسا ہے کہ شاپنگ کی عادت ہے، یا یہ ہے کہ میں بس مطلب کوئی بھی عادت ایسی جو بڑی انیویژول عادت ہے، اور کوئی ایسی چیز کھانی شروع کر دی اور اس کے بعد سوئچ نہیں ہو پا رہا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جی یہ ایسا نہیں، یہ دوسری والی چیز، یہ برانڈ بسکٹ کا نہیں، میں تو یہ بسکٹ کھاتا ہوں، نہیں میں یہی کھاتا ہوں، میں اس سے اگر آپ چینج نہیں کر پا رہے کسی چیز کو اپنے نارمل روٹین میں، یعنی آپ کہیں کہ جی مجھے آج میں یہ چائے پیتا ہوں لیکن نہیں مجھے تو اسی کی عادت ہے ہمیشہ سے. تو آپ سوچیں کہ عادت ہو سکتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں پر یہ اس پرابلم کی بھی ایک علامت ہے کہ آپ سوئچ نہیں کر سکتے، آپ اپنی طبیعت میں سوئچ نہیں کر سکتے. تو فکس عادتیں ہو جاتی ہیں، آپ اسے عادت سمجھ رہے ہوتے ہیں، اصل میں وہ ایک مینٹل ڈس آرڈر ہے کہ میری تو عادت ہے. یعنی لوگ پھر اس کی توجہ اس طرح پیش کرتے ہیں، یار یہ تو بچپن سے عادت ہے نا، یار کیا عادت ہے، یہ تو تھپڑ مار دیتا ہے، یار اس کی عادت ہے یہ تو گلاس مار دیتا ہے سر پہ، یار اس کی عادت ہے یہ تو گالیاں دیتا ہے، اس کی عادت ہے یہ تو سویا رہتا ہے، اس کی عادت ہے یہ تو کام نہیں کرتا. مطلب یہ پھر گریجولی ہم جس کو عادتیں کہتے ہیں نا کہ بچپن سے عادتیں ہیں، یار یہ تو بگڑا ہوا ہے نا بچپن سے. یہ ایکچولی پرابلمس ہیں، چاہے یہ لوور کلاس میں ہوں، چاہے مڈل کلاس میں ہوں، چاہے اپر مڈل یا ایلیٹ کلاس میں ہوں. جن کو ہم عادتیں کہہ رہے ہوتے ہیں نا، بگڑا ہوا بچہ ہے یار بچپن سے یہ کرتا ہے، ارے یار کچھ نہیں کہو یہ تو ایسے ہی ہے. یہ اصل میں ان کی یہ جو پرابلمز ہیں اے ڈی ایچ ڈی کی، یہ ہیں جس کے بارے میں ذکر کروں. اور یہ لفظ بہت پہلے نہیں تھا کہ جی موڈ آف ہو گیا. اب دیکھیں آج کل کس طرح استعمال ہوتا ہے، یار میرا موڈ ڈاؤن ہے. میں جس نسل سے تعلق رکھتا ہوں وہاں پر یہ اصطلاحات استعمال نہیں ہوتی تھیں. آپ یقین کریں اگر یہ بات ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا صبح صبح اسکول جانے کے وقت کہ آج میں جی ڈاؤن ہوں، تو مجھے نہیں پتا کہ میرے پیرنٹس کیا کرتے ہیں میرے ساتھ کہ جی آج میں ڈاؤن ہوں، آج تو میں جو اٹھا نہیں، میں رات کو لیٹ سویا تھا، میرا موڈ بڑا آف ہے. تو یہ جو قسم کے آج کل جو نئے لفظ استعمال ہونے لگے ہیں بچوں میں، اس پہ نظر رکھنا پیرنٹس کے لیے بڑا ضروری ہے. بہت ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ ان کے بچے صحیح وقت پہ سو رہے ہیں، رات کو ٹیلی فون سے وہ کتنا دور گئے. ٹیلی فون چارجر کے ساتھ اپنے بستر کے قریب رکھ کے نہ سوئیں، اس کو دوسرے کمرے میں لگائیں. سب سے بڑا اصول یہ ہے، آپ اگر اپنے آپ کو ڈیجیٹل ڈیوائسز سے دور رکھنا چاہتے ہیں اور ڈوپامین ڈیٹاکسیکیشن چاہتے ہیں کہ مستقل رہے، تو وہ اور پھر دیکھیں روزے میں کتنی زبردست اوبیسٹی بیٹھ کے کام کرتے ہیں نا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو روزے کا فینومینا ہے، اب تو یہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا فینومینا آ گیا ہے. آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ جی 48 گھنٹے 24 گھنٹے لوگ کہتے ہیں کہ جی کھانا اگر نہ کھائیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے ہیلتھ کے لیے. تو میں صرف آپ کو بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ یہ نئے دور میں نئے ایشوز آئے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ ان ایشوز کو سمجھیں. اچھا جب یہ اے ڈی ایچ ڈی کے پرابلمز آ رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں ایک اور ایشو ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کچھ تو میں نے آپ کو بتا دی اس کی علامات. دوسری بات یہ ہے کہ
چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو ہے وہ ایکسٹرنل اور انٹرنل نوائزز، اب اس بات پہ غور کیجیے گا، انٹرنل اور ایکسٹرنل نوائزز سے بندہ پریشان ہوتا ہے. اب ذرا غور کیجئے، آئی ریپیٹ، جو میں بات کہنے جا رہا ہوں یہ اس بیماری کی علامت ہے. ساتھ والے کمرے میں پانی کی آواز گر رہی ہے، پانی ٹپک رہا ہے، اس کی پانی ٹپکنے کی آواز آ رہی ہے، یا کوئی اور دور کسی جگہ پہ کوئی کام کر رہا ہے، آپ اس آواز کے اندر انوالو ہو جائیں گے اور آپ سو نہیں سکیں گے، اپنا کام آفس کا نہیں کر سکیں گے کہ وہ جب تک شور چلے گا تو میں اس طرف کنسنٹریٹ نہیں کر سکتا. ایکسٹرنل نوائزز کے ساتھ وہ مکمل آپ پہ حاوی آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ اس بیماری کا سمٹم ہے. ساری رات جاگتے رہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک نلکا کھلا ہوا تھا، اس کے پانی کے قطرے چونکہ گر رہے تھے تو نیند نہیں آئی. اگر آپ اس طرح کے ایشوز میں بہت زیادہ انوالو ہو جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ ایکسٹرنل جو نوائزز ہیں وہ آپ پہ حاوی آ رہی ہیں، اور یہ اس بیماری کی علامت ہے. پھر انٹرنل نوائزز، اب اندر خود کلامی، اندر سے بات اندر سے آپ کو آ رہی ہے، اندر سے آپ اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہیں، یار یہ میں نے کیا کیا، ساری رات آپ سوچتے رہے بیٹھ کے یہ میں نے کیا کیا، یہ میں نے کیا، یہ میں، اچھا خود سے باتیں کر رہے ہیں، خود سے ہی جواب دے رہے ہیں. اچھا اگر کئی دفعہ آپ اس میں مسکرائیں گے، کئی دفعہ آپ چپ خاموش ہو جائیں گے، ساری رات گزر گئی اپنے آپ سے باتیں کرتے کرتے، اپنے آپ سے ہی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ ایکسٹرنل اور انٹرنل نوائزز کے اوپر آپ آ جاتے ہیں، یہ آپ نوٹ کریں. اور پھر اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ سیلف کرٹیسزم، اپنے آپ کو کوس رہے ہوتے ہیں، یار میں نے کیا کیا سارا دن آج، یار میں نے دیکھو اس کے ساتھ زیادتی کر دی. وہ واقعہ آپ کے دماغ میں آ رہا ہے، یا کوئی پرانا واقعہ آ رہا ہے، اور اب پوری رات گزر گئی، آپ ہر وقت کوستے رہے اپنے آپ کو ذمہ دار قرار دیتے رہے، یار میں زندگی میں کچھ کر لیتا، یار میں نے کچھ بھی نہیں کیا، کاش میں ایسے ہوتا، کاش 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 کاش. اب اس میں یہ اب آپ جا رہے ہیں اس پرابلم کی طرف جس کو میں نے پہلے کہا. اور اچھا اب اس میں ٹائم مینیج نہیں ہوتا، ایک اور علامت، ٹائم مینیج نہیں ہوتا. میں نے اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، نہیں، آپ نہیں کر پاتے. آپ لاشعوری طور پہ ٹائم مینیج نہیں کر پاتے. اب آپ کہتے ہیں کہ وہ 1 گھنٹہ تھا، اوہ 1 گھنٹے میں تو میں نے یہ کام کرنا تھا، یار اب 1.5 گھنٹہ گزر گیا یار اس کام میں، تو اگلے کام میں اس کو آدھا گھنٹہ اس میں لگاتا ہوں. یعنی آپ سے ایک علامت ہے کہ ٹائم دن کا مینیج نہیں ہو پاتا. اب کسی جگہ دیر سے پہنچتے ہیں، 8 بجے پہنچ رہے ہیں، آپ کہیں گے یار 1 منٹ ٹھہر جاؤ، میں یہاں پہ سے 5 منٹ پہلے، اب لاشعوری طور پہ، ٹھیک ہے، آپ یہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے، یہ بیماری کا سمٹم ہے کہ آپ کہیں گے، اور آپ 8:05 پہ پہنچ رہے ہیں، یعنی آپ سے ٹائم مینیج نہیں ہو رہا، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اچھا آگے پہنچ گئے، کوئی چیز پیچھے رہ گئی، پھر واپس پلٹ کے گھر آئے، چابیاں اٹھائیں، بیگ اٹھایا، پھر نکلے، تو ٹائم مینیج نہیں ہو پا رہا. اور پھر ایک اور جو بات میں نے آپ سے کی نا کہ فوکس، اس فوکس میں ایک اور بہت بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کچھ چیزوں پہ آپ کا فوکس نہیں ہو پاتا روٹینلی. یار وہ میں چھوڑ دو نا، یار وہ بجلی کا بل میں نہیں پڑ سکتا، یار وہ یہ جو چیز ہے نا اس کو میں، یار یہ چھوڑ دو، اس کو سائڈ پہ رکھ دو، یار اس کو دیکھ لو، یہ جو بھی ہے. کبھی کبھی اس پیپر کو دیکھ لیا کریں، اس کو پڑھ لیا کریں. اگر آپ کے اندر یہ عادت پیدا ہونی شروع ہو جائے کہ آپ کسی خاص چیز پہ فوکس ہی نہیں کر پا رہے، ایک اپنے آپ کو آزمائش کے طور پہ اس بات سے نکالیں کہ یار یہ بلا ہے یا ایک اور پیپر ہے یا کوئی بھی کام، میں اس کو آج بیٹھ کے پڑھتا ہوں، میں اس کو دیکھتا ہوں اور میں چیک کرتا ہوں کہ میں اس پہ فوکس کر سکتا ہوں، کمپلیٹ پڑھ سکتا ہوں. اور اپنے آپ کو عادت ڈالیں اس بات کی اپنے اندر کہ آپ کہیں اس کے عادی تو نہیں ہو گئے کہ میں جو ہوں وہ بالکل کسی چیز پہ فوکس ہی نہیں کر پا رہا. یہ ذہن میں رکھیں، اس بیماری کے لوگ ورکہولک ہوتے ہیں، یعنی وہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں، لیزی نہیں ہوتے. یہ بات سب سے امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ کام کرتے ہیں اور وہ ہر وقت ایکٹیو رہتے ہیں، پھر وہ برن آؤٹ میں چلے جاتے ہیں، پھر ان کو نیند کے پرابلمز آنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، پھر وہ اینگزائٹی میں چلے جاتے ہیں، پھر ان کو غصہ زیادہ چڑھتا ہے، پھر ان کی جو پرسنالٹی کے اندر اور ڈس آرڈرز پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، پھر ان کا ریلیشن شپ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ ٹاکسک پرسنالٹیز وہ الگ ہے. لیکن یہ سارے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ نوٹ کریں کہ اس میں کتنی علامات ایسی ہیں جو ان لوگوں میں ہیں یا ان بچوں میں جو آپ کے آس پاس ہیں، اور کتنی ایسی ہیں جو ہم میں ہیں لیکن ہم ان کو نارمل روٹینلی لے رہے ہوتے ہیں. آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا. کیا میں نے جو بات کی آپ نے کبھی احساس کیا اس بات کا کہ یہ نارمل نہیں ہے سارا کچھ، بلکہ یہ جو 4th یا 5th انڈسٹریل ریولوشن جو ہے یہ اس سے ریلیٹڈ بیماریاں
جو کہ مینٹل، فزیکل، ایموشنل انداز میں ہمیں گھیر رہی ہیں، اور ہم ان کو اپنی عادات سمجھتے ہیں، ہم بھی، ہماری فیملیز بھی، ہمارے بچے بھی۔ بچوں کو کھیلنے کے لیے ہم کھلونا نہیں دیتے، اب ان کے ہاتھ میں ہم اپنا سیل فون پکڑا دیتے ہیں جان چھڑانے کے لیے۔ بچہ لگا رہے سیل فون پہ، بچہ کمپیوٹر گیم کھیلتا رہے، نہیں، یہ کمپیوٹر گیم اگر بچہ کھیل رہا ہے، اور تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ بہت زیادہ اس کا فوکس جو ہے وہ چلا گیا، وہ ایک تو آرٹیفیشل لائٹ، اور ساتھ ہی اسکرین ٹائم اس کو بڑھتا جا رہا ہے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔